बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर व्यूअर्स जिस पे डिस्कशन आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर एक ऑडियो लीक की गई, मीडिया हाउस की तरफ से उसे मंजराम पर लेकर आए और इस ऑडियो के अंदर वही कहानी थी कि मीडिया हाउसेस को कंट्रोल कैसे करना है। जो लोग आपको पसंद नहीं है इन्हें रास्ते से हटा दो। मतलब ये नहीं कि रास्ते से हटा दो कि इन्हें मार दो। किसी सहाफ़ी को जब ऑफ एयर कर दिया जाए या उसके कॉलम को बंद कर दिया जाए, ये उसका कत्ल ही होता है। और फिर एक दरबारी सियासतदान, मैं उन्हें इसलिए कहता हूं क्योंकि उनकी गुफ्तगू ने आज ये साबित किया, और वो कहते थे कि मेरी आपसे दरख्वास्त है, और दूसरी तरफ से कहा गया कि अंकल आपने बिल्कुल ठीक कहा, और लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता रहा वो अंकल का था, और दूसरी तरफ से दरख्वास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जो मैंने कम से कम नोट किया। और जो गुफ्तगू थी वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आप सुन भी रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, किस तरह बात होती रही, और एक सहाफ़ी को गलत जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए गए, जिसकी मज़म्मत करनी चाहिए किसी भी सहाफ़ी को, और सहाफ़ी तंजीमें भी खामोश हैं। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी खबर जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत जा रही है, इसकी प्रेपरेशन क्या की है। और फिर आखिर में राय साहब, आपके लिए हमारे दो टोक के प्लेटफॉर्म से जो बात हमने जिसका आगाज़ किया, जिसको हम कहते रहे बड़ी लंबी लंबी तमहीदें बांधकर और साबित करते रहे दलाइल के साथ कि इमरान खान एक ब्रांड है, और इस ब्रांड के हवाले से वहां भी चर्चे हुए हैं। मैं इस पर भी तफसील से बात करूंगा आखिर में, लेकिन राय साहब, सबसे पहले ऑडियो लीक। सर, ये नून लीग की सहाफत जिस तरफ वो लेकर जाना चाह रहे थे, अपनी सियासत के जरिए सहाफत को एक्सपोज हो गई है। सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा, सहाफ़ती तंजीमें खामोश हैं, कोई किसी ने इसकी मज़म्मत तो दूर की बात है, ये भी नहीं कहा कि ये ऑडियो जो है वो जाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडियो सही है। ऑडियो के बारे में परवेज़ रशीद साहब की जो गुफ्तगू थी वो भी दुरुस्त है, और जिस तरह से वो दरबारी किस्म की सियासत करते रहे वो भी दुरुस्त है, क्योंकि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। राय साहब, हमारी सहाफत पे ये निशाना है, टारगेट किया गया है, या फिर 2 दिन हम बात करेंगे आप भी और मैं भी, और फिर हम खामोश हो जाएंगे, और दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान जर्नलिज्म। हमारी जर्नलिज्म ऐसी है। और खुसूसन हाउस ऑफ शरीफ की अगर बात करें तो सर, हाउस ऑफ शरीफ की जो चैंपियन बने फिरते हैं इस वक्त जर्नलिज्म के, इनकी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, फ्रीडम ऑफ प्रेस के, सर इनकी जो इनका जो माजी है वो कितना ताबनाक तो नहीं है, शानदार तो नहीं है, वो कुछ और कहानी सुनाता है। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, इस ऑडियो के 2 किरदार हैं, परवेज़ रशीद और मरियम नवाज़। दोनों के मुतल्लिक बात करते हैं, लेकिन पहले परवेज़ रशीद के मुतल्लिक चंद अहम मालूमात जो शायद हमारे कम व्यूअर्स को पता होंगी, शायद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होंगी, वो मालूमात अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। परवेज़ रशीद साहब जो हैं, ये असल में इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग में भी ये शामिल रहे, और उसके बाद जब भुट्टो साहब को कैद हुई तो उस वक्त इन्होंने एक बड़ी पुरस्कार किस्म की कैंपेन भी चलाई थी, और ज़ियाउल हक के दौर में ये फिर अंडरग्राउंड भी रहे, और वो कैंपेन और वो मुहिम इन्होंने चलाई थी खुदसोजी की, कि भुट्टो साहब को कैद से छुड़ाने के लिए और भुट्टो साहब को रिहाई दिलवाने के लिए खुदसोजियाँ की जाएँ। ये एक इन्होंने कैंपेन चलाई थी उस वक्त। इनको फिर फौजी अदालत से सज़ा भी हुई थी, ये अंडरग्राउंड रहे। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पहला दौर आया तो उन्होंने इनको, परवेज़ रशीद को, पीपल्स पार्टी में नहीं लिया। उस वक्त उनकी ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक समझौता हुआ था, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी में दोबारा परवेज़ रशीद को नहीं लिया। तो पीपल्स पार्टी से ये शामिल हुए मुस्लिम लीग नून में। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीब होते गए। फिर जो तैयारा साजिश केस था उसके अंदर इनको जेल जाना पड़ा, और उसमें ये मियाँ नवाज शरीफ के, आप ये कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये समझा कि ये मेरे बड़े वफ़ादार साथी हैं,
تو وہاں سے یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے انتہائی قریب ہونا شروع ہوئے، اور پھر اتنا قریب ہو گئے کہ میاں نواز شریف مکمل طور پر ان کی جو ایڈوائس ہے اس کے اوپر ریلائی کرنے لگے، اور ان کے متعلق ایک عام تاثر ہے کہ پرویز رشید کا جو پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا فوج مخالف، اسٹیبلشمنٹ مخالف، تو فوج سے میاں نواز شریف کو جو لڑوایا وہ پرویز رشید نے لڑوایا۔ ابھی بھی مریم نواز کی جو تقریریں ہیں، ان کے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف نکات ہوتے ہیں، فوج مخالف نکات ہوتے ہیں، اس میں پرویز رشید کا بڑا انپٹ ہوتا ہے۔ پرویز رشید کو مسلم لیگ نون کے دور میں اسی لیے وزیر اطلاعات بنایا گیا تھا تاکہ وہ پورے میڈیا کا کنٹرول بھی کریں اور میڈیا کا ایک نیریٹو بھی بنائیں۔ پھر چودھری نثار علی خان، ان کے ساتھ میری چونکہ الیک سلیک ہے بہت اچھی، میں ان سے کئی مرتبہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت بھی پنجاب ہاؤس میں ملا، اور اس کے بعد بھی میری اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، میں نے بطور صحافی ان کے انٹرویو بھی کیے۔ تو ان کا جو میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اس میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ایک شخص میاں نواز شریف کی گاڑی سے اترتا ہے، نکلتا ہے گاڑی سے باہر، پھر فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے اور میاں نواز شریف کی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم اس کو کیا سمجھیں؟ یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ اصل میں جو فوج مخالف راہ پر ڈالا میاں نواز شریف کو، وہ پرویز رشید نے ڈالا۔ پھر چودھری نثار علی خان نے مجھ سے بات کرتے ہوئے اس تاثر کو گہرا کیا اور یہ کہا کہ پرویز رشید جو ہیں وہ ڈان لیگز میں ملوث تھے اور ڈان لیگز کے مرکزی کردار تھے، اور پرویز رشید مسلم لیگ نون کے اندر اس لابی کا حصہ تھے جو کہ چودھری نثار علی خان کے خلاف تھی، یعنی خواجہ آصف، احسن اقبال اور پرویز رشید، اور انہوں نے مل کر مریم نواز کو کنونس کر لیا کہ چودھری نثار علی خان میاں نواز شریف سے مخلص نہیں ہے اور وفادار نہیں ہے۔ اور شہباز شریف نے جب پوری کوشش کی کہ چودھری نثار علی خان کو نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے 2018 کے انتخابات میں، تو پرویز رشید کے کہنے پر میاں نواز شریف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا چودھری نثار علی خان کو۔ اور پرویز رشید کو اتنا سخت ناپسند کرتے ہیں شہباز شریف کہ مسلم لیگ نون کے ایک اجلاس میں انہوں نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں اس شخص کو پارٹی سے نکال دوں، لیکن میرا بس نہیں چلتا کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کا پارٹی کے اوپر ہولڈ ہے، اور میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ پرویز رشید کو کوئی ثانوی حیثیت ملے پارٹی کے اندر۔ تو یہ جو ہمیں انکل انکل کی آوازیں آ رہی تھیں مریم نواز اس آڈیو میں جو سنائی دے رہا تھا، وہ اسی وجہ سے انکل انکل کہہ کے ان کو پکار رہی تھیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز ان کو اپنا بڑا قریبی ساتھی مانتے ہیں۔ دو لوگوں کا انپٹ ہوتا تھا، ایک عرفان صدیقی صاحب تقریریں لکھتے تھے میاں نواز شریف کی، اور اس کے بعد مریم نواز کی تقریریں بھی وہ لکھتے رہے، اور اسی طرح پرویز رشید جو ہیں وہ مریم نواز کی تقریروں میں جو فوج مخالف انپٹ ہے وہ پرویز رشید ہی دیتے رہے۔ اور پرویز رشید کو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کی جب بھی کوئی پیشی ہوتی ہے احتساب عدالت میں یا نیب میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ہمیشہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ پرویز رشید نے یہ الفاظ استعمال کیے، بھونکنے جیسے الفاظ جو ہیں وہ پرویز رشید نے استعمال کیے، تو یہ اس وجہ سے زیادہ سنگین مسئلہ بن جاتا ہے کہ پرویز رشید مسلم لیگ نون کے دور میں وزیر اطلاعات رہے، اور وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے اس کے متعلق ہمیشہ پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ آدھا وزیر ہوتا ہے حکومت کا اور آدھا وزیر ہوتا ہے صحافیوں کا، اور صحافیوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، صحافیوں کا بڑا احترام کرتا ہے، کیونکہ اس کو روز میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے صحافیوں کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی حکومت سے صحافیوں کے حقوق کے لیے، صحافیوں کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے پرویز رشید نے جس طرح کی باتیں کیں اور جس طرح سے ایک سینئر صحافی کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ بھونکتا رہتا ہے ہم پر، تو یہ انتہائی قابل مذمت تھے، انتہائی نامناسب الفاظ تھے۔ پھر ان کا یہ جو تاثر تھا پرویز رشید کا کہ ایک بڑے چینل کے اوپر کوئی ہمارا سپوکس پرسن نہیں ہے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی سپوکس پرسن ہونا چاہیے، صحافی نہیں ہونا چاہیے، صحافی کے روپ میں ہمارا کوئی ترجمان ہونا چاہیے، لیکن ہمارا کوئی ترجمان جو ہے اس چینل کے پروگرام میں موجود نہیں ہے جو کہ لازمی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح دو صحافیوں کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیوٹرل ہیں، یہ آزاد ہیں، غیر جانبدار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کو آزاد صحافی، غیر جانبدار صحافی بھی سوٹ نہیں کرتے،
ان کو ایسے صحافی سوٹ کرتے ہیں جو ان کی ترجمانی کریں. تو پرویز رشید مریم نواز کو یہ سب کچھ سمجھا رہے ہیں، اور مریم نواز آگے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پہلے اندر کی خبر لیتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں چینل کے مالک سے بات کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کی براہ راست ایکسیس جو ہے وہ چینل مالکان تک تھی. وہ اسی طرح سے میڈیا کو مینیج کر رہی تھیں. اس سے پہلے جو ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے کہنے پر 2 بڑے چینلز نے عمران خان کی جئی تئی پھیر دی، یہ الفاظ جئی تئی کے انہوں نے استعمال کیے تھے، یعنی ایسی کی تیسی کر دی. میرا ایک سوال رہا ہے صاحب، جی مریم نواز کیا اپنے والد کو پروف کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں یہ جو سیاسی وراثت ہے اسے سنبھال سکتی ہوں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے خاندان کے بڑے کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی قابل کریکٹر نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے ایک ساز باز بن کی ایک اپنی ٹیم بھی بنا دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر. اور اس وقت جتنا بھی فساد برپا ہے اس جماعت کے اندر، اور جس نے اس فساد نے صحافیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کا سارا جو نیوکلیس ہے وہ مریم نواز ہیں. اور دوسری طرف جو آپ نے بات کی پرویز رشید کی، اس پہ بھی روشنی ڈالیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو فوجیوں کے ساتھ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی پرانا جو رومانس چلتا آیا، اس کی وجہ سے بھی ایک انتقام نہیں سب کچھ کرتے پھرتے؟ دیکھیں، کہا تو یہی جاتا ہے کہ پرویز رشید جو ہیں وہ فوج کو ناپسند کرتے ہیں. پرویز رشید کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہیں، تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ایک ہسٹری ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں پرویز رشید کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جس وقت طیارہ سازش کیس کا معاملہ سامنے آیا تھا. تو اس وجہ سے ایک گرج تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پرویز رشید کے بڑے سخت قسم کے سٹیٹمنٹس بھی ہم نے دیکھے فوج کے خلاف، خاص طور پر جب انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ ہم غلیل کے ساتھ نہیں ہیں، دلیل کے ساتھ ہیں. تو وہ بھی ظاہرہ فوج کو ہٹ کرنے کے لیے تھا، اور یہ بتانے کے لیے تھا کہ فوج جو ہے وہ صحافیوں کو ہٹ کر رہی ہے. اس طرح کا انہوں نے کوئی تاثر دیا تھا. لیکن خود وہ صحافیوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی وہ الزام یہ لگاتے تھے کہ فوج جو ہے وہ صحافیوں کو تنگ کرتی ہے. لیکن ان کے اپنے دل میں صحافیوں کی کیا رسپیکٹ ہے، وہ ان کی جو نجی گفتگو تھی جو لیک ہوئی ہے مریم نواز کی، اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ صحافیوں کے لیے بھونکنے جیسے، اور عام الفاظ میں زیادہ آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ صحافیوں کو کتے جیسے الفاظ سے پکار رہے ہیں. تو یہ تو بڑی معیوب بات ہے، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو وزیر اطلاعات بھی رہا ہو، اس کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا. دوسرا، مریم نواز نے ابھی ریسنٹلی 1-2 ماہ پہلے اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل فنڈنگ سے ہونے والی کانفرنس سے خطاب کیا تھا، اور آزادی صحافت اس تقریب کا موضوع تھا. اور مریم نواز نے آزادی صحافت کی ایک چیمپئن کے طور پر وہاں پہ صدارتی خطبہ دیا تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے مریم نواز کے چہرے سے نقاب اتر رہے ہیں. جو 5 آڈیوز ان کی لیک ہوئی ہیں، ان تمام 5 آڈیوز کے اندر ثابت ہو رہا ہے کہ مریم نواز نے کچھ مواقع پر میڈیا کو سرکاری اشتہارات کے ذریعے دبانے کی کوشش کی کہ ان کے سرکاری اشتہارات بند کر دیں. کچھ جگہوں پہ انہوں نے لالچ دینے کی کوشش کی، اور کچھ جگہوں پر تو انہوں نے خود بڑے فخر سے کہا کہ میرے کہنے پر 2 بڑے چینلز نے عمران خان صاحب کی ایسی کی تیسی کر دی، جئی تئی پھیر دی، یہ الفاظ کہہ کے بڑے فخر سے کہا کہ دیکھی ہے میری میڈیا مینجمنٹ. اور جو آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کے سامنے کچھ پروو کرنا چاہتی تھیں، تو ان کے یہ 2 مقاصد تھے ہاشمی صاحب. یہ جب میاں نواز شریف کا تیسرا دور شروع ہوا تو مریم نواز اس دور کے شروع ہونے سے پہلے بالکل بھی ان کا کوئی پولیٹیکل، ان کی پرسنالٹی کا کوئی حصہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے یہ شروع کیا ایک اپنی اننگ کھیلنا کہ ایک میڈیا سیل میں بناتی ہوں، اور سرکار کے خرچے پہ میڈیا سیل بنایا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم کیا گیا. پورے میاں نواز شریف کی فیملی بھی وہاں پہ رہتی تھی، ان کے عزیز و اقارب بھی، دور دراز کے رشتہ دار بھی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے. تو وہاں انہوں نے وہ میڈیا سیل بنایا. وہاں پہ دانیال عزیز، طلال چودھری، طارق فضل چودھری، تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کا حصہ بنائے، اور محسن رانجھا. اور اس کے بعد ان کے لیے وہ طے کرتی تھیں کہ یہ کس پروگرام میں جائیں گے. چلیں، اتنا تو پارٹی کی ایک رہنما، حالانکہ ان کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن اس وقت تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلے اتنا تو ان کا حق تھا. لیکن وہ یہ بھی طے کرتی تھیں کہ کسی پروگرام میں اپوزیشن کی جانب سے کون آئے گا، یعنی پروگرام کے اوپر انفلوئنس کرتی تھیں کہ آپ نے فلاں گیسٹ کو بلانا ہے اپوزیشن کی جانب سے،
تاکہ ان کا جو پارٹیسپینٹ ہے یعنی مسلم لیگ نون کا جو پارٹیسپینٹ جائے گا وہ اس کے اوپر حاوی ہو جائے اور دوسری جانب سے کوئی ایسا شخص آ جائے جو زیادہ اچھی طریقے سے بول نہ سکتا ہو، زیادہ مدلل گفتگو نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ پورا میڈیا سیل جس میں مصدق ملک بھی شامل ہیں، یہ مریم نواز کے دور میں لانچ ہوا، اور اس دور میں ان کی کوشش یہ تھی کہ میں شہباز شریف کو پیچھے ہٹا کر خود کو میاں نواز شریف کا سیاسی وارث ثابت کروں، ورنہ اس سے پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف کے سیاسی وارث شہباز شریف ہوں گے، اور شہباز شریف کے بعد پھر حمزہ شہباز ہوں گے۔ حمزہ شہباز اسی لیے پنجاب میں بڑے ایکٹیو تھے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم سازی کے لیے حمزہ شہباز کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ شاندار ہیں، یعنی وہ ایک بہت زبردست قسم کے منتظم ہیں۔ اگر پارٹی کو منظم کرنا ہو تو اس حوالے سے ان کی صلاحیتیں بہت زبردست قسم کی ہیں، اور ان کے مخالفین یعنی پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا یہ جا رہا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ شہباز شریف کے بعد اگلے سیاسی وارث ہوں گے، لیکن مریم نواز چونکہ نہیں چاہتی تھیں کہ شہباز شریف کسی بھی صورت میاں نواز شریف کے وارث بنے، تو انہوں نے خود کو گروم کرنا شروع کیا، اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ سیاست کے اندر ان ہوں، اور سیاست کے اندر ان ہونے کے بعد اپنا ایک مقام بنائیں۔ لیکن اس دوران انہوں نے بہت سی سیاسی حماقتیں بھی کیں، اور ان سیاسی حماقتوں کا جو خمیازہ ہے وہ میاں نواز شریف کو بھی بھگتنا پڑا، پوری شریف فیملی کو بھی بھگتنا پڑا، اور اس ملک کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اس میڈیا کو بھی بھگتنا پڑا۔ اور جس طرح کی ان کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہیں، اس سے تو میڈیا کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی انہوں نے سوال کھڑا کر دیا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں میڈیا کا ایک بڑا حصہ مسلم لیگ نون خود مینیج کرتی رہی، اور بعد میں بھی ان کا اتنا انفلوئنس تھا میڈیا پر کہ بعد میں یہ عمران خان صاحب کے خلاف جب وہ پرائم منسٹر بن گئے، لیکن تب بھی یہ ان کے خلاف خبریں چلواتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو میڈیا کا ایک حصہ ہمیں نظر آتا ہے جو کہ بہت زیادہ اینٹی پی ٹی آئی، جس کے چینلز پر، جس کے اخبارات میں، اور یہ کوئی ایک آدھے چینل کی بات نہیں ہے، زیادہ تر چینلز کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ اینٹی پی ٹی آئی کوریج ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی شریف فیملی کا میڈیا کے اوپر اتنا ہی انفلوئنس ہے، اتنا ہی اثر و رسوخ ہے، اور اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ راج صاحب یہ تو بالکل آپ نے درست کہا کہ ایک ہسٹری ہے۔ راج صاحب آواز لگائی جاتی ہے مسنگ پرسنز کی، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا، اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن راج صاحب یہ تو دن دہاڑے دہشت گردی کی گئی ہے ان دونوں کریکٹرز کی طرف سے، 5 دفعہ آڈیوز لیک ہوئی ہیں جن کے شواہد موجود ہیں۔ آپ اسے دہشت گردی نہیں سمجھتے راج صاحب؟ کیونکہ دن دہاڑے صحافیوں کو یرغمال بنایا گیا، دن دہاڑے زبان کے ذریعے کس کو کہاں پہ بٹھانا ہے، کس طرح قابو کرنا ہے، یہ کسی کو یرغمال بنانے کے مترادف نہیں۔ تو راج صاحب اور کیا ہے پھر؟ دیکھیں میڈیا مینجمنٹ ہے، اور میڈیا مینجمنٹ اس حوالے سے ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے تجزیہ کار پروگراموں میں بیٹھیں جو مسلم لیگ نون کا ایجنڈا آگے بڑھائیں۔ خاص طور پہ اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 تجزیہ کار نیوٹرل ہیں، وہ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے، اور ساتھ سپوکس پرسن کا لفظ استعمال کیا پرویز رشید صاحب نے کہ ہمارا کوئی سپوکس پرسن ہونا چاہیے، یعنی صحافی نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی تو کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوتا، صحافی تو صحافی ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک دن ایسی خبر ہوگی جو مسلم لیگ نون کے لیے بہت بری ہوگی، دوسرے دن اس کے پاس ایسی خبر ہوگی جو پی ٹی آئی کے لیے بہت بری ہوگی، تیسرے دن ایسی خبر ہوگی جو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے بری ہو۔ تو صحافی تو کبھی بھی سپوکس پرسن نہیں بنتا، وہ حقائق پر مبنی خبر لے آتا ہے، وہ کبھی ایک فریق کے لیے بہت بری ثابت ہوتی ہے، کبھی دوسرے فریق کے لیے۔ اسی لیے صحافیوں سے عموماً تمام فریق ناراض رہتے ہیں، لیکن یہ جو مسلم لیگ نون کا پورا میڈیا سیل مینیج کیا مریم نواز نے، تو ان کا یہ پوری کوشش تھی کہ میڈیا کے اوپر ہر تجزیہ کار ہمارا حامی ہو، ہر تجزیہ کار ہمارا سپوکس پرسن، ہمارا ترجمان بن کر ہمارے موقف کی حمایت کرے، اور پی ٹی آئی کے حق میں بولنے والے تجزیہ کار تو ایک طرف، ان کو آزاد اور غیر جانبدار تجزیہ کار بھی سوٹ نہیں کرتے۔ یہ پرویز رشید بتا رہے تھے اس آڈیو میں مریم نواز کو۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے میڈیا کو، ابھی تو یہ کچھ آڈیوز لیک ہوئی ہیں، پتہ نہیں اور کس کس چینل کو، کس کس اخبار کو مریم نواز نے کالز کی ہوں گی، اور وہاں پر کس قسم کی خبریں اپنے حق میں لگوائی ہوں گی اور پی ٹی آئی کے خلاف لگوائی ہوں گی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو سیاست کا، یعنی پاکستان کی ایک خاص قسم کی جو سیاست ہے، مخصوص قسم کی سیاست ہے، 3 مرتبہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت میں رہے ہیں، اور پھر روایتی سیاست کا ان کو گر آتا ہے،
تو اسی طرح ان کو میڈیا کو مینیج کرنے کا گر بھی آتا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس یہ گر نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس یہ گر بھی نہیں ہے کہ اپنے سپورٹرز کو ووٹرز کے اندر کیسے کنورٹ کرنا ہے. بہت بڑی تعداد میں سپورٹرز ابھی بھی پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو عمران خان کو کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ان سپورٹرز کو کیسے پولنگ سٹیشن تک لے کے جانا ہے اور ووٹر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، پی ٹی آئی اس معاملے میں کمزور ہے. روایتی سیاست کرنا پی ٹی آئی کو ابھی نہیں آتا. ظاہر ہے کہ ایک نئی جماعت بھی ہے، اور دوسرا گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کے جو رہنما جن کو پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے حکومت کے مزے مل گئے، جو منسٹرز بن گئے، بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے، تو ان کو گراؤنڈ پہ کام کرنے کی اتنی اب عادت بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اس وقت مسلم لیگ نون ابھی بھی قائم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 دفعہ یہ رہے ہیں حکومت کے اندر. پھر یہ روایتی سیاست کرنا جانتے ہیں، اپنے ووٹرز کو کیسے لے کے جانا ہے پولنگ سٹیشن تک وہ جانتے ہیں، میڈیا کو مینیج کرنا جانتے ہیں، میڈیا کے ذریعے اپنا نیریٹو آگے کیسے بڑھانا ہے، میڈیا پر دباؤ کہاں پہ ڈالنا ہے، میڈیا کو لالچ کہاں پہ دینا ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ چیلنج ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے نون لیگ کا موجود ہے. میں چاہوں گا 30 سیکنڈز میں کوئکلی کمنٹ کر دیں. میں نے 2 خبریں ہو رہے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی ہے. نواز شریف صاحب سربراہ اس پارٹی کے، سیکیورٹی رسک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی حد تک بھی جائیں گے کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت اب سیکیورٹی رسک بن گئی ہے، یا اٹس ٹو ہارڈ ٹو سے، اور صحیح نہیں ہے کہنا؟ دیکھیں ہمارا کام تو یہ تو اداروں کا کام ہے، آئی ایس آئی کا کام ہے، آرمی کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کس طرح کی اسیسمنٹ کرے. ہم صحافیوں کا کام تو نہیں ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ریاست مخالف عناصر سے لندن میں ملاقاتیں کی. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری فوج کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، فوج کے اوپر الزامات لگائے. جب ان کو تیسری مرتبہ اقتدار کے بعد چوتھی مرتبہ اقتدار نہیں ملا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس وقت نشانہ بنانے کی کوشش کی جب محمد زبیر کے ذریعے جو ڈیل کرنا چاہتے تھے وہ ڈیل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس ملک سے زیادہ، اس ریاست سے زیادہ اپنا اقتدار عزیز تھا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی اسیسمنٹ کرنا کہ سیکیورٹی رسک ہے یا نہیں، یہ میرا خیال ہے ہم صحافیوں کا کام نہیں، یہ اداروں کا کام ہے، تو اداروں کو کرنے دیں. پریڈکشن ہم رائے صاحب کر سکتے ہیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، اٹارنی جنرل آف پاکستان وفاق نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، رجوع کیا جائے گا. لاہور میں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، کیس کی تیاری، اور لندن سے بھی ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہاں سے بھی خبر ہے. کیا حکومت کنورٹ کر پائے گی اپنی شکایت، اپنا جو گریونسز ہیں ہائی کورٹ سے؟ اور اوبیسلی شکایت یہی تھی کہ جناب ایک شخص نے ضمانت دی، ملک سے باہر چلا گیا نواز شریف، لیکن واپس نہیں آیا. واپس بلایا جائے اس شخص کو، پہلے بلایا جائے کٹہرے میں اس کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ آپ نے نواز شریف کی ضمانت دی، شہباز شریف صاحب ضمانتی ہیں، باہر چلے گئے. اور اب شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہوا کیونکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ پنجاب حکومت کی سفارش پر گئے یہ معاملہ عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا ایسا، جب ہم میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو باتیں بڑی ڈیٹیل اور پرزمپشنز اور ریزمپشنز اور پریڈکشنز کے اوپر ہوتی ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں ویسا تجزیہ اپنے حقائق کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن عدالتوں میں ایسا نہیں ہوتا. عدالتوں میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی بات ہوتی ہے کہ کہاں ہے، لے کر آئیں اس پیپر کو جس کے اوپر لکھا گیا تھا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر، کہاں لکھا گیا، وہ 4 عبارتیں پڑھیں جہاں پہ لکھا گیا 4 ویکس کا ٹائم دیا گیا. پھر کہا جائے گا کہ چیک کریں حکومت پنجاب کا کیا موقف تھا، پھر لکھا جائے گا کہ حکومت پنجاب کے کسی بندے کو بلائیں ان سے پوچھیں. تو یہ سب باتیں ہوں گی، اور قوم کو ہی کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں عدالت نے سب کچھ نہیں کیا، کیونکہ عدالت نے تو سر یہ باریکیاں دیکھنی ہیں. اور 2 سال آپ خاموش رہتے ہیں، ایک دم آپ ہائی کورٹ چلے جائیں. تو ڈو یو تھنک کہ دس از دا رائٹ موو، اور دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، اور بہت دیر کر دی ہم نے؟ دیکھیں شریف فیملی کے کیسز میں تو عدالت کچھ زیادہ ہی باریکیاں دیکھتی ہیں، ایسی باریکیاں دیکھتی ہیں کہ کہاں سے شریف فیملی کو ریلیف مل سکتا ہے. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف بھریں. اب 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ نہیں بھرا، 50 روپے کا ایک سٹیمپ پیپر انہوں نے بھرا، اور شہباز شریف نے ایک حلف نامہ دیا، بیان حلفی، کہ میری گارنٹی ہے، میری ضمانت ہے کہ میاں نواز شریف علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت شہباز شریف کو بلاتی، ان کو کہتی کہ آپ نے یہاں بیان حلفی دیا تھا، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، جعلی ثابت ہو گیا، 7 ارب روپے کا آپ نے نقصان بھی کر دیا پاکستان کا. وہ 7 ارب روپے کوئی فواد چودھری نے یا وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جیب میں تو نہیں ڈالنے تھے نا، وہ ریاست کے پاس آنے تھے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف سے ایک تو
اس جعلی حلف نامے کے اوپر باز پرس ہوتی. دوسرا آئیڈیل یہ تھا، ایک آئیڈیل سچویشن، کہ اس وقت ہم نے میاں نواز شریف کی صحت کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم نے وہ 7 ارب روپے کی جو ایک بانڈ کی شرط ختم کی تھی کہ وہ کہ معاملہ یہ کوئی زیادہ تاخیر کا شکار نہ ہو، کیس تاخیر کا شکار نہ ہو. لیکن اب تو شہباز شریف صاحب آپ دیں یہ 7 ارب روپے، کیونکہ آپ نے گارنٹی دی تھی اور ہم نے 7 ارب روپے کی جو وفاقی حکومت کی شرط تھی وہ نہیں مانی تھی. لیکن اب چونکہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئے، ان کا کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں، تو اب شہباز شریف صاحب آپ جواب دیں. اور آئیڈیل ایک جو فیصلہ ہو سکتا تھا وہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ 7 ارب روپے شہباز شریف صاحب سے کہا جاتا کہ آپ نکالیں یہ 7 ارب روپے. اب چونکہ عدالت نے ان کو کبھی بلایا نہیں، تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے خود ایک اجلاس میں اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ اس حوالے سے ایک کیس تیار کریں. اور یہ جو اٹارنی جنرل لاہور گئے تھے وہ اسی کیس کے حوالے سے گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے وفاق کے جو لا آفیسرز ہیں ان سے ملاقات بھی کی اور ان سے کہا کہ آپ ایک سٹرونگ کیس تیار کریں. اب یہ کیس تو کم سے کم تیار ہوگا اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جائے گا بھی. اب وہاں سے لگتا نہیں ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا شہباز شریف سے کچھ 7 ارب روپے لیے جائیں گے یا جعلی حلف نامے پہ ان کی کچھ سرزنش ہوگی یا کسی قسم کی اور عدالتی کارروائی جو ہونی چاہیے وہ ہوگی. لیکن کم سے کم حکومت اپنی جانب سے ایک آپشن کو ایگزاسٹ تو کر رہی ہے. اپنی جانب سے تو حکومت کے پاس جو ایک آپشن تھا کہ عدالت جا کر شہباز شریف کے جعلی حلف نامے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو عدالت میں تو حکومت استدعائی کر سکتی ہے. فیصلہ دینا تو ظاہر ہے کہ عدالت کا کام ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے، آگے دیکھتے ہیں پھر عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. عدالت سر جو بھی فیصلہ کرے گی انہوں نے obviously ان حقائق کو دیکھنا ہے. یہاں پر رائے صاحب آگے بڑھنے سے پہلے میں بات ضرور اپنے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو کہیں، یہاں پر جب آپ گارڈین کورٹس میں جائیں نا رائے صاحب، اور یہ بڑا المیہ ہے. آصف سعید کھوسا نے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے اور امیر کے لیے کچھ اور ہے. یہ ایگزامپلز بنتی ہیں رائے صاحب. گارڈین کورٹس کے اندر ایک باپ کو اب جب اپنے بچوں سے ملنا ہوتا ہے نا تو ماں کہہ دیتی ہے کہ جناب انہیں کہیں کہ کوئی ضمانت کے طور پہ گھر یا پیپر یہاں پہ لا کر رکھے جائیں، مجھے شک ہے کہ یہ بچوں کو لے کر باہر بھاگ نہ جائیں. اور یہی وتیرہ ماں کے ساتھ بھی اپنایا جاتا ہے. تو سر یہاں پر تو ایک ملک کا سربراہ رہ چکا ہے 3 بار اور اس نے علاج کے لیے باہر جانا تھا اور صرف جو قیمت لگی ضمانت کی وہ صرف 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا. سر ڈفرینسز ہیں رائے صاحب، اور ہمیں یہی وجہ ہے کہ ہم اخلاقیات اور بطور معاشرہ اور منحاصل مجموعی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جی ظاہر ہے کہ وہ 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ عدالت، جس عدالت نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا، وہ اس عدالت کا جو باہر والا حصہ ہے، سامنے والا فرنٹ والا حصہ، وہاں پر اس کو ویسے چپکانا بھی چاہیے تاکہ آتے جاتے لوگ دیکھ سکیں کہ یہ فیصلہ کس نوعیت کا تھا. اور اس کے بعد میاں نواز شریف اس 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کا احترام کرتے ہوئے اور عدالتی احکامات کا احترام کرتے ہوئے کہ عدالت نے مجھے اتنا بڑا ریلیف دیا تھا، میرے اوپر اعتماد کر لیا تھا، تو اس کے بعد میاں نواز شریف واپس آئے یا نہیں آئے. اور یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں لکھا جائے گا اور بہت عرصہ ہماری عدالتوں کو ہانٹ کرے گا. اس کے حوالے دیے جائیں گے، اس کی مثالیں دی جائیں گی کہ کس طریقے سے شریف فیملی کے لیے بڑے مخصوص حالات میں بڑے مخصوص طریقے سے ان کو ریلیف دیا جاتا ہے. رائے صاحب برانڈ کی بات ہو رہی ہے اس پلیٹ فارم پہ، مجھے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک، لوگوں نے اس جملے کو اٹھا لیا، دو ٹوک کو کی ٹیم کو بہت مبارک. ہم نارملی کریڈٹ لیتے نہیں ہیں، لیکن رائے صاحب بات تو ہو رہی ہے. عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ یار برانڈ، اور عمران خان بطور برانڈ جو ہے، شبلی فراز صاحب نے بھی یہ بات کہی. تو سر پلیٹ فارم تو یہی تھا جہاں سے یہ بات چلی برانڈ کی، اور عمران خان از اے برانڈ. دیکھیں جس دن ہم نے برانڈ پرائم منسٹر عمران خان کی بات کی تھی اپنے پروگرام میں، اور صبح کے وقت ہمارا پروگرام پبلش ہوا، تو شام کے وقت یہ پھر ہمیں اقتدار کی راہداریوں میں یہ وزیر اعظم ایک برانڈ ہے اور آپ کا برانڈ پرائم منسٹر ہے عمران خان ہے، یہ پھر الفاظ ہمیں اقتدار کی راہداریوں میں سننے کو ملے. پھر شبلی فراز نے بولے، پھر ہماری 2 وزراء سے بات ہوئی، پھر یہ خبر تمام چینلز پر بھی آ گئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود وزراء سے کہا کہ آپ کا برانڈ میں ہوں، آپ کا برانڈ پرائم منسٹر عمران خان ہے.
ایک ایسا پرائم منسٹر جو چور نہیں ہے، لٹیرا نہیں ہے، جس نے منی لانڈرنگ نہیں کی، جس نے منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے چوری کر کے باہر شاہی محلات نہیں بنائے، جس طرح کے اپوزیشن کی قیادت پر الزامات ہیں، آپ کے پرائم منسٹر پر کوئی اس قسم کا الزام نہیں ہے۔ یہ آپ کا برانڈ ہونا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کا سربراہ کون ہے اور آپ کا پرائم منسٹر کون ہے۔ تو وہ اسی پلیٹ فارم پر ہم نے بات کی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو ذاتی دیانتداری ہے، ذاتی شخصیت، ذاتی ان کا جو کرزمہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر جتنے وہ محنتی ہیں، جتنا وہ کام کرتے ہیں، اس کے اوپر تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو جو الفاظ ہم نے استعمال کیے تھے، ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں آفیشلز کی کالز بھی آتی رہتی ہیں، بہت فیڈ بیک ملتا ہے ہمیں مختلف اداروں کی جانب سے، جو نجی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی، سرکاری اداروں کی جانب سے بھی۔ تو جس دن ہم نے یہ لفظ استعمال کیا اور جس دن ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا، اسی شام کو پھر یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ برانڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک سلوگن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ان کو فخر بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا جو پارٹی کا سربراہ ہے اور ہماری حکومت کا جو سربراہ ہے وہ میاں نواز شریف کی طرح اشتہاری نہیں ہے، وہ آصف علی زرداری کی طرح ملزم نہیں ہے، اس کے اوپر آصف علی زرداری کی طرح جعلی اکاؤنٹس کے کیس نہیں ہیں، اس کے اوپر شہباز شریف کی طرح 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے۔ بہت شکریہ صاحب، آج کافی ہم نے ٹائم جو ہے اوبیسلی ہمارا جو نارمل ٹائم ہوتا ہے اس سے بڑھ گیا، لیکن اس کے باوجود خبریں بہت زیادہ تھیں اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ اٹارنی جنرل والا معاملہ اور خصوصاً برانڈ والا معاملہ جو ہے یہ ضرور ڈسکس ہو، اور پہلی خبر اوبیسلی اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ابھی آڈیو پہ ریاکشن کچھ لوگوں کا آنا ایسا بھی ضروری ہے، اور وہ ریاکشن نہیں آ رہا، سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، لاپتہ ہیں، گمشدہ ہیں، اور شاید وہ کبھی بولیں۔ ویورز، یہ آج کا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔